अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DNN की सेहत डायरी में मैं हूं आपकी होस्ट आबदा खान। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम करेंगे हकीकत पर मबनी कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात और रोशनी डालेंगे उन बुनियादी मसाइल पर जो कि ताहाल मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये तमाम मसाइल जन्म लेते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर तज्जिया निगार सिराज अमजदी साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज अमजदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ये जानना चाहेंगे कि सेहत का सरकारी निज़ाम नाकामी का शिकार है और निजी शोबे सेहत आपको नहीं लगता कि खिदमात से ज़्यादा दौलत बटोरने में मशगूल है? जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान के बाद हमारे मुल्क के हुकूमतों और हुक्मरानों ने सेहत के सरकारी निज़ाम पर वो तवज्जो नहीं दी जो रियासत की ज़िम्मेदारी थी। ये हर रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने तमाम शहरियों को सेहत की वो सहूलियात फ़राहम करे जिससे न सिर्फ उसकी जान को बल्कि उसकी सेहत को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। और उसमें देखने में ये आया कि हुक्मरानों ने अपने इलाज मुआलजे के लिए और इंतज़ामी अफसरान ने अपने इलाज मुआलजे के लिए वो तरीक़ा इख्तियार किया कि अपना इलाज मुआलजा बैरून ममालिक में और मुल्क के 7 स्टार मानिंद होटल नुमा अस्पतालों के अंदर करवा कर वो बिल जो है हुकूमतों से अदा करवाते रहे। और वहाँ पर सरकारी अस्पतालों में मुल्क के वो बेबस और बेकस गरीब मरीज़ जिनमें से अक्सर अगर किराया अदा करके उन अस्पतालों के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं तो वापस उनके घर पर जाने के लिए उनके पास किराया तक नहीं होता है। और जिस तरह से हस्पतालों में बद इंतज़ामी है, और वो बद इंतज़ामी यूँ है कि हस्पतालों को कानून के मुताबिक चलाने के बजाय लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद के ऊपर हमारे हुक्मरान और इंतज़ामिया चलाती है। ना तो वहाँ मेरिट के मुताबिक डॉक्टरों की तकर्रूरी होती है, ना अमले की तकर्रूरी होती है, बल्कि मनपसंद लोगों को कलीदी असामियों पर लाया जाता है। और उन मनपसंद लोगों को जब लाया जाता है और जो मेरिट के मयार के ऊपर पूरा उतरते हुए डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमला होता है, उनको वो मकाम नहीं मिलता है, तो वहीं से जो है सरकारी अस्पतालों में बदउनवानी का आगाज़ होता है। और इस बदउनवानी का आगाज़ जो है फिर वो करप्शन की तरफ भी जाता है, क्योंकि ये लोग जो कम ग्रेड के होते हुए सीनियर असामियों पर फाइज होते हैं। और मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे वो हुक्मरान जिन्होंने आइन और कानून की पासदारी का हलफ लिया हुआ होता है, वो इस हलफ से इन्हिराफ करते हुए इस काम को करते हैं जो कि लाकानूनियत है। और इसी लाकानूनियत के नतीजे के अंदर जो है हस्पताल जैसे इदारों के अंदर जहाँ पर बदउनवानी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर करप्शन नहीं होना चाहिए, जहाँ पर कमीशन नहीं होना चाहिए, ये तमाम बुराइयाँ वहाँ जन्म लेती हैं। और इन बुराइयों के बाद ज़ाहिर बात है कि इसका नुकसान बराह रास्त उन गरीब बेबस और बेकस मरीज़ों को होता है जो किसी उम्मीद के साथ उस अस्पताल में अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम सेहत की कामयाबी है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो हैं, तिब्बी सहूलियात जो हैं, हुकूमत उनको अपनी तरजीह बनाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है इसका मसला बिल्कुल बरक्स है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। वो तदरीसी अस्पतालों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाते हैं। वो तदरीसी अस्पतालों को अपनी तवज्जो का मरकज़ इसलिए बनाते हैं कि वहाँ फ़ंड्स ज़्यादा होते हैं, और जहाँ फ़ंड्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ उनका कमीशन ज़्यादा होता है। वो अपने कमीशन के चक्कर के अंदर जो दुनिया के अंदर निज़ाम जो दुनिया ने
دنیا کی ریاستوں نے اپنایا ہوا ہے، ہمارے حکمرانوں نے تو اس نظام کو اپنایا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہے بنیادی صحت کی سہولیات کے جو مراکز ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز رکھا جاتا ہے، بجٹ رکھا جاتا ہے، اور مقامی طور کے اوپر ہی ان کو یہ سہولیات فراہم کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ نزلہ، زکام، کھانسی کے مریض بھی جو ہے وہ سول اسپتال جیسے تدریسی اسپتالوں میں جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اربن ہیلتھ سینٹر، رورل ہیلتھ سینٹر اور بنیادی صحت مراکز مکمل طور کے اوپر فعال ہوں، اور جیسے کہ دنیا میں وہ کام اپنا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہمارے ملک کے اندر مقامی ڈسپنسریاں فعال ہو جائیں، مقامی میٹرنیٹی ہومز فعال ہو جائیں، تو یہ جو نارمل زچگی کے کیس، نزلہ زکام کھانسی کے کیس، یہ تو تدریسی اسپتالوں میں جانے ہی نہیں چاہیے۔ اب جہاں تک نظام صحت کے اندر دولت بٹورنے والا سوال ہے کہ نجی شعبہ صحت جو ہے وہ دولت بٹورنے میں مصروف ہے، تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے تمام سرکاری اسپتال جو ہیں وہ ان نجی اسپتالوں کے بکنگ آفسوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو سرکاری اسپتالوں میں آنے والے مریض جو کچھ صاحب حیثیت ہوتے ہیں ان کو وہاں سے بک کر کے شام کو اپنے پرائیویٹ میڈیکل سینٹرز کے اندر، اپنے پرائیویٹ کلینکس کے اندر بلایا جاتا ہے، اور وہی ڈاکٹرز جو ان کو وہاں دیکھنے کے لیے اور ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی بھاری فیسوں کے عوض نہ صرف ان کی طبیعت کے بارے میں بلکہ ان سے ان کی گھریلو زندگی کے بارے تک میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سراج امجدی صاحب، یہ بھی بتائیں کہ گزشتہ ہفتے وفاق اور صوبے میں صحت کے حوالے سے کیا سرگرمیاں رہی ہیں؟ پاکستان میڈیکل کمیشن کا ایک اجلاس ہوا، لیکن اس اجلاس کے باوجود اس سال میڈیکل کالجوں میں داخلے کے حوالے سے جو پاسنگ مارکس کا مسئلہ تھا وہ اس اجلاس میں بھی طے نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے سرکاری اور میڈیکل کالجوں میں داخلوں کا جو مسئلہ تھا وہ ہونہوز باقی ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان نرسنگ کونسل، جو کہ ملک کے اندر نرسنگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس نے ایک ایسا انوکھا کام انجام دیا ہے کہ سندھ میں حیدرآباد، قاسم آباد کے اندر بچ وڈ نرسنگ کالج کے نام سے ایک نرسنگ کالج جس نے 2011 میں از خود BSN کا پروگرام شروع کر دیا تھا اور اسے وارننگ دے کر بند کیا گیا، اس کو بلیک لسٹ کیا گیا اس ادارے کو، اور حیرت انگیز طور کے اوپر 2013 میں بند کیے گئے اس نجی نرسنگ اسکول بچ وڈ کو 2021 میں بغیر کسی درخواست کے دوبارہ سے ریگولر کر دینے کا انوکھا حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ اور اس کا انکشاف جو ہے لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی انتظامیہ نے اس وقت کیا جب بچ وڈ اپنی الحاق کے لیے اس یونیورسٹی میں گیا، تو یونیورسٹی کی انتظامیہ نے سر پکڑ لیا کہ جو نرسنگ اسکول 2013 سے بند ہے 2021 تک، اس کو کس طرح سے 2013 کا آرڈر جو ہے 2021 میں دے دیا گیا ہے۔ اب اسی سلسلے میں گزشتہ ہفتے سندھ میں جو سندھ نرسنگ ڈائریکٹوریٹ ہے اس نے بھی اس طریقے کی حماقت خیزی کی کہ اس کی خلاف قانون کنٹرولر نرسنگ خیر النساء نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے، ایک تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے برعکس کنٹرولر آف نرسنگ ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت محکمہ صحت سندھ کے اندر جو کلیدی اسامیوں کے اوپر ڈاکٹروں کی اور دیگر حضرات کی تقرریاں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے بالکل برعکس کی گئی ہیں۔ ایسا کیوں کیا گیا اس کا جواب تو وزیر صحت ہی دے سکتی ہیں، لیکن یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس خلاف قانون کنٹرولر نرسنگ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے 71 نرسوں کا تبادلہ اور تقرری کا حکم نامہ جاری کیا، تو اسی وقت سیکریٹری صحت نے نہ صرف اس کے اس حکم کو منسوخ کیا
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو نوٹس کیا، اور اس جواب طلبی کے نوٹس میں یہ لکھا گیا کہ 3 روز کے اندر آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ آپ نے میری اختیارات کو کس طرح سے استعمال کیا۔ اس کا جواب دینا تو کجا، اس کا جواب تاحال نہیں دیا گیا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 15 روز ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز جب ایک واقعہ نرسنگ کالج آف جامشورو میں پیش آیا اور وہاں پر پرنسپل نے نرسنگ کے ہاسٹل میں گھسنے کی کوشش کی، بلکہ نرسز سے بدتمیزی بھی کی، اور اس واقعے کے بعد فوری طور کے اوپر سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنانے کے لیے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ کو حکم دیا۔ تو یہاں پر بھی اسی خلاف قانون کنٹرولر نرسنگ خیرالنساء نے دوبارہ سیکریٹری صحت کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان کی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے اپنی ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ اب اس سے زیادہ تو اور کیا لاقانونیت ہو سکتی ہے؟ یعنی میں یہ کہوں گا کہ نرسنگ کے حوالے سے وفاق اور سندھ دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں۔ وہاں کی بھی پوری انتظامیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے برعکس تعینات ہے، اور سندھ میں بھی نرسنگ کی تمام انتظامیہ جو اس وقت موجود ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی توہین ہے۔ اچھا سراج امجدی صاحب، صحت کے حوالے سے بھی باتیں ہو گئیں، مختلف ایشوز جو صحت کے حوالے سے یا ہاسپٹل کے حوالے سے جڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ بہت آپ نے اچھا تجزیہ کیا۔ اب یہ بتائیں، یہاں پر ایک اور جو خبر ہے کچھ دنوں سے گردش کر رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ملک میں اعضاء کی تبدیلی کے قانون کی موجودگی کے باوجود ایک نوجوان کا گردہ نکال لیا گیا۔ یہ نوجوان نیم مردہ حالت میں جناح ہسپتال میں اب زیر علاج ہے۔ یہ قانون کی کمزوری ہے یا ہمارے نظام علاج کا جرم جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ اس کے اوپر کچھ تفصیلی بیان کیجیے گا۔ یہ ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اعضاء کی تبدیلی کے قانون کے لیے پروفیسر ادیب الحسن رضوی جیسے مسیحا کو اس قانون کو منظور کرانے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں 12 سال کا طویل عرصہ لگا، اور اس 12 سال کے طویل عرصے کے اندر میں ایسے بہت سارے معزز ممبران ارکان اسمبلی کو جانتا ہوں جنہوں نے عوام کی نمائندگی کرنے کے بجائے مافیا کی نمائندگی کرتے ہوئے اعضاء کی تبدیلی کے قانون کے اندر رکاوٹ در رکاوٹ کھڑی کرتے رہے۔ 12 سال کے بعد ابھی چند سال قبل جب یہ قانون منظور ہوا تو یہ قانون کی کمزوری نہیں ہے، یہ مافیا کی وہ طاقت ہے جس کے سامنے ہماری ریاست کمزور ہے، اور یہ ریاست کی کمزوری ہے کہ قانون کی موجودگی کے اندر کس طرح سے نوجوان کا گردہ نکال کر اس کو کسی دوسرے مریض کو لگایا گیا۔ اس کے اندر ہم قطعی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اعضاء کی تبدیلی کے قانون کی کمزوری ہے، یہ اعضاء کے تبدیل کی قانون کی کمزوری نہیں، یہ ہمارے ملک کی صحت مافیا کی وہ طاقت ہے جس کے سامنے ہماری ریاست اور ہماری حکومت اور ہمارے حکمران سب بے بس اور بے کس ہیں۔ اور یہ نہایت شرمناک واقعہ ہے اگر ترقی یافتہ ممالک میں اور ان ممالک کے اندر جہاں واقعی جمہوریت ہے تو وہاں پر وزیر صحت مستعفی ہو جاتے ہیں جہاں پر اس قسم کا واقعہ رونما ہوتا ہے گا۔ یہ نہایت شرمناک واقعہ ہے کہ کسی نوجوان کا گردہ نکال کر اس کو فروخت کر کے کسی مریض کو لگایا گیا ہے۔ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد یہ بالکل گنجائش موجود نہیں ہے کہ گردے کی خرید و فروخت سمیت جسم کے کسی بھی اعضاء کی خرید و فروخت کا کوئی مکروہ دھندا جو ہے وہ نظام صحت میں موجود ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ سراج امجدی صاحب، آپ کے وقت کا، آپ نے ناظرین کے ساتھ ہماری بھی نالج میں اضافہ کیا، بہت سی ایسی باتیں طب کے حوالے سے جو میں بھی نہیں جانتی تھی۔ ناظرین، سینئر ہیلتھ رپورٹر اور تجزیہ نگار سراج امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہونے کو ہے، آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی عبدہ خان کو دیجیے اجازت، پھر اگلے بدھ شام 6 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔